इंसान खुशियों की कैफियत में चल रहा होता है तो कभी गम की कैफियत से दो चार हो रहा होता है, कभी सेहत की हालत में चल रहा होता है तो कभी बीमारी की वजह से चारपाई पर पड़ा हुआ नज़र आता है, कभी इंसान खुशहाली में होता है तो कभी इंसान बदहाली में होता है। हर एक की ज़िंदगी में अल्लाह ये हालात बदलता रहता है। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला इन सारे हालात से पाक है, सबके हालात को गर्दिश में लाता है। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला इन सारे हालात से पाक है। हदीस पाक में आता है, रोज़ाना परेशानियाँ, मुसीबतें, बीमारियाँ अल्लाह के सामने हाथ बांध कर खड़ी होती हैं और अल्लाह से पूछते हैं, इला ऐन, हम किधर जाएं? तो अल्लाह पाक कहते हैं, जाओ मेरे दोस्तों के पास चली जाओ, मेरे प्यारों के पास चली जाओ, मेरे मुकर्रब और महबूब लोगों के पास चली जाओ। तो मुसीबतें कहती हैं, ए अल्लाह तेरे प्यारों के पास चली जाएं, तेरे नाफरमानों के पास क्यों ना जाएं जिन्होंने तुझे नाराज़ किया, ताकि हम उनको जो है वो ख़त्म कर दें, रेदा रेदा कर दें। अल्लाह फरमाते हैं, नहीं, तुम मेरे प्यारों के पास जाओ। हदीस के अल्फाज हैं, क्यों? फरमाया अख्तबिरु बिका खबरहुम, मैं तुम्हारे ज़रिए से उनकी खबर देखूँगा, उनको परखूँगा कि ये मेरी मोहब्बत में कच्चे हैं या पक्के हैं, सच्चे हैं या झूठे हैं, खरे हैं या खोटे हैं। मैं तुम्हारे ज़रिए से उनके हालात को परखूँगा और मैं वारफ़उ बिका दरजातिहिम, तुम्हारी वजह से उनके दर्जों को बुलंद करूँगा और तुम्हारी वजह से उनके गुनाहों को मिटा दूँगा। जब वो इन हालात में, मुसीबतों में, बीमारियों में, परेशानियों में सब्र करेंगे तो मैं उनके गुनाह भी मिटा दूँगा और उनके दर्जे भी बुलंद कर दूँगा। तो इसलिए ये हालात इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं। जब इन हालात में इंसान अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाला हो, अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला हो, तो ये हालात उसको अल्लाह के करीब करने के लिए आते हैं, इसके गुनाहों को मिटाने के लिए आते हैं और इसके दर्जों को बुलंद करने के लिए आते हैं। इसीलिए आता है कि अल्लाह जब किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है और देखता है कि ये इबादत के ज़रिए से, नफली आमाल के ज़रिए से इतनी मेरी कुर्बत इख्तियार नहीं कर सकता, तो फिर अल्लाह उस पर हालात भेज देते हैं, तरह तरह के हालात भेजकर उसके सब्र को आजमा कर, जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह उसको वो मकाम अता करते हैं जो इबादत वालों को इबादत से भी नहीं हासिल होता, जब वो सब्र करता है। इसीलिए तो कुरान पाक में अल्लाह ने कहा, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, सब्र करने वालों को अल्लाह बगैर हिसाब किताब के अजर देता है। उनका कोई हिसाब व किताब नहीं, बगैर हिसाब किताब के अल्लाह पाक उनको अजर अता करता है, इतना देता है कि जो उनकी सोच में भी नहीं आ सकता। इसीलिए रिवायात में आता है कि जब हिसाब किताब हो रहा होगा तो ऐलान हो रहा होगा, ऐन साबिरून, सब्र करने वाले कहाँ हैं? एक मुख्तसर सी जमात उठेगी, जन्नत के दरवाज़ों पर पहुँच जाएगी और कहेगी हमें जन्नत में दाखिल होने दो। तो फरिश्ते कहेंगे, अभी तो हिसाब व किताब हुआ नहीं, अभी तो फैसला हुआ नहीं, तुम किधर दाखिल होते हो? तो वो कहेंगे, अपने अल्लाह से पूछो। अल्लाह से कहेंगे, ए अल्लाह, ये एक मुख्तसर जमात है, जन्नत में जाना चाहती है, अभी आपने फैसला ही नहीं किया, हम कैसे इनके लिए दरवाजे खोल दें? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे फरिश्तों, मैंने अपने नबी पर कुरान उतारा था और उस कुरान में मैंने खुद वादा किया था कि इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, सब्र करने वालों को जो अजर दिया जाएगा वो बगैर हिसाब किताब के दिया जाएगा। इनके लिए दरवाजे खोल दो, ये जन्नत में चले जाएं। तो ये सब्र करने वालों का कितना बड़ा मकाम अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे जो अपने बच्चे की वफ़ात पर रो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वस्बिरी वहतसिबी, सब्र कर और अल्लाह की तरफ से सवाब की उम्मीद रख। उसने नहीं पहचाना कि मुझे कहने वाले हुजूर हैं, वो मुड़कर जवाब देने लगी और कहने लगी, ये मुसीबत मेरे साथ गुजरी है, ए कहने वाले, अगर तेरे ऊपर ये मुसीबत आती फिर मैं तुझसे पूछती कि सब्र क्या होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया कि अभी ये जज्बात में है, इसको नहीं पता चल रहा मैं क्या कह रही हूँ, लिहाजा आप आगे तशरीफ ले गए।
جب تھوڑا اس کی طبیعت میں افاقہ ہوا تو اس کو کسی نے بتایا کہ جس نے تجھے روکا، جس نے تجھے صبر کی تلقین کی، وہ کوئی اور نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس نے جیسی سنا دوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فوراً جواب دیا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے، جب پہلی دفعہ تجھے مصیبت اور غم کی خبر پہنچی، اس وقت تیرا کیا رویہ تھا، اس وقت تیرا کیا انداز تھا، اللہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس پر اجر عطا کرتے ہیں۔ تیسرے دن تو ہر بندے کو صبر آ ہی جاتا ہے، اصل یہ ہے کہ جس وقت اللہ کی طرف سے حال آیا ہے اس وقت بندے کا رویہ، ریاکشن، جواب کیا تھا، اور اسی پر اللہ پاک اجر و ثواب کے وعدے کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے اجر عطا فرماتے ہیں۔ صبر کرنے والوں نے صبر کے ذریعے سے بڑا مقام حاصل کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے وہاں تک پہنچایا جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا، روزانہ آسانیاں، راحتیں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہیں۔ اللہ ہم کدھر جائیں؟ اللہ کہتے ہیں جاؤ میرے نافرمانوں کے پاس چلی جاؤ۔ تو یہ کہتی ہیں اللہ تیرے پیاروں کے پاس کیوں نہ جائیں جنہوں تجھے راضی کرنے میں اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنا مال جان قربان سب کچھ کر دیا، اے اللہ ادھر کیوں نہ جائیں؟ فرمایا نہیں، تم نافرمانوں کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو مجھ پر ترجیح دی ہے، اب میں ان سے بدلہ لوں گا، اور بدلہ کیا ہوگا کہ میں تمہیں بھیج کر ان کی غفلت کو بڑھاؤں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَأَكْثَرُ بِكَ عَلَىٰ غَفْلَتِهِمْ، میں تمہیں بھیج کر ان کی غفلت کو زیادہ کروں گا، اور جب وہ غفلت میں بہت آگے پہنچ چکے ہوں گے جہاں تک کہ ان کے مطابق واپسی کا راستہ ہی کوئی نہیں ہوگا، اور میں رسی بھی ڈھیلی چھوڑ دوں گا کہ وہ اپنی نافرمانی میں جہاں تک جا سکتے ہیں چلے جائیں، اور جب وہ بالکل پیک پر پہنچے ہوں گے، بالکل چوٹی پر پہنچے ہوں گے، غفلت کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہوں گے، پھر میں کیا کروں گا؟ اچانک ان کی رسی کو کھینچ لوں گا، اور پھر زمین نیچے سے نکلتی محسوس ہوگی اور آسمان سر سے گرتا، آسمان سر پر گرتا ہوا محسوس ہوتا ہے جب اللہ رسی کھینچتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ قرآن کی آیت کو جوڑتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان لوگوں نے اللہ کی نصیحت کو بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ فراخی، کشادگی اور خوشحالی کے دروازے ان پر آ گئے، اور انہوں نے کہا اللہ بڑا راضی ہے، ہم پر اللہ بڑا راضی ہے، مال کی ریل پیل ہے اور گاڑیوں کی ریل پیل ہے اور جو ہے کوٹھیوں اور بنگلوں کی ریل پیل، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ بڑا راضی۔ نماز اس کی زندگی میں بالکل نہیں، زکوٰۃ اس کی زندگی میں بالکل نہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں اللہ بڑا راضی۔ اسی میں چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ بڑا راضی، اللہ بڑا راضی، خوش ہوتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، جو اللہ نے دیا اس پر خوش ہو جاتا ہے کہ بس مجھے نافرمانی کے باوجود جب مل رہا ہے تو مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، مجھے زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت، مجھے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت۔ جب وہ غفلت میں انتہا پر چلا جاتا ہے اور اس کے گناہ نیکیوں سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں پھر اخذناہم، ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب ہم پکڑتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو جڑ سے ان کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، اور ان کی داستان تک نہیں ہوتی، داستانوں میں ان کے قصے ماضی کے جو حصے بن جاتے ہیں جب اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے جیسے بندے پر حالات آئیں، ہر حالات میں بندے کو سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہوں۔ اگر اچھے حالات ہیں تو خوشی میں غافل نہ ہو جائے، اور اگر برے حالات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے مال میں کمی آتی ہے، اللہ کی طرف سے کھیتی میں کمی آتی ہے، اللہ کی طرف سے اولاد میں کمی آتی ہے، اللہ کی طرف سے جان میں کمی آتی ہے، تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ صبر کرو۔ بشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ جن کو مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ میرا بچہ بن کھلے ہی تو نے اپنے پاس بلا لیا اور مرجھا گیا، یا یہ تو جوانی کی پیک پر پہنچ چکا تھا، ابھی اس نے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا، اس کو پہلے بلا لیا۔ نہیں، زبان پر کوئی شکوہ نہ ہو، بس رب جس پر راضی ہم بھی اس پر راضی ہیں، رب جس پر راضی اس پر ہم بھی راضی ہیں۔ اور یہی کلمات ایک عورت، میں نے آج کتاب میں واقعہ پڑھا کہ ایک عورت طواف کر رہی تھی اور طواف کرتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ ایک بزرگ یہ سن رہے تھے کہ یہ عورت طواف میں اور کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہی، بس یہی کہہ رہی ہے، تو انہوں نے جو ہے پردے میں ان سے پوچھ لیا کہ آپ کس حال میں اللہ سے راضی ہو، کون سا حال آپ پر آیا جس کی وجہ سے اتنا پکار کر کہہ رہی ہو میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوں۔
تو اس نے پھر اپنا حال بتایا کہ میرے ساتھ کیا گزری، شاید یہ کسی پر ایسی گزری ہو۔ کہا ہوا کیا، میرے 3 بیٹے تھے، ایک بڑا، ایک درمیانہ اور ایک ان میں سے چھوٹا تھا۔ 2 بچے بڑا اور درمیانہ وہ آپس میں کھیلتے ہوئے ایک نے چھوٹے کو درمیانے کو لٹایا اور جس طرح بکری کو ذبح کرتے اس طرح اس کو ذبح کر دیا۔ اور وہ ذبح کیوں کیا کہ ایک دن پہلے باپ نے بکری کو ذبح کیا تھا اور بکری کو اسی طرح خون سے آلود ہوئی، تو آج بڑے بیٹے نے چھوٹے کو کہا چلو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ابا نے کیا۔ انہوں نے وہ کل والا سین پیش کرنے کے لیے ایک نے کہا درمیانے نے میں نیچے لیٹ جاتا ہوں، آپ اوپر چھری چلاؤ۔ اس کو کیا پتا کہ بندہ مر جاتا ہے، اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس بڑے نے چھری چلائی اور درمیانہ وہ تڑپ تڑپ کر خون سے آلودہ، اتنے میں ماں پہنچی تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ اور دوسرا جو بڑا بیٹا جو چھری سے ذبح کرنے والا، جس کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کچھ ہو بھی جاتا ہے، وہ بھاگا اور بھاگ کر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا جہاں ہم آگ کے لیے لکڑیاں رکھتے ہیں ان لکڑیوں میں جا کر چھپ کر بیٹھا۔ میں اس کے پیچھے گئی اس کو پکڑنے کے لیے تو وہاں ایک سانپ تھا جس نے اس کو کاٹا اور وہ بھی فوت ہو چکا تھا۔ کہا وہ بھی فوت ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد میرا ایک چھوٹا بچہ جو ابھی زمین پر ہاتھ ٹیک کر چلنے کے قابل تھا، کہا میں اس کو بچا، اس کے پیچھے گئی کہ وہ کدھر ہے، تو وہ بھی تندور جل رہا تھا اور اس تندور میں چلا گیا اور وہ بھی جل کر ختم ہو گیا۔ میرے 3 بیٹے ایک ہی وقت میں، تینوں کا اس عورت نے جو ہے جنازے کا کفن دفن کا انتظام کیا اور اس کے بعد سیدھی اللہ کے گھر آئی اور طواف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اے اللہ اگر تو اس حال میں ہم سے راضی ہے تو ہم بھی تجھ سے اس حال میں راضی ہیں۔ تو بڑے بڑے لوگوں پر صدمات آئے، بڑے بڑے لوگوں پر امتحانات آئے اور انہوں نے وہ صبر کے مظاہرے دکھائے کہ ہم ان کی مثال پیش کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جیسے کیسے حالات آئیں، میرے پیارے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ابراہیم نے جان دے دی۔ آپ کا پیارا بیٹا، آپ کہہ رہے تھے میرے بیٹے کا سانس اکھڑ رہا ہے اور آپ کے وہ ہاتھوں میں تھا، اور جب ہاتھوں میں تھا اس کی سانس اکھڑ گئی تو پیارے نبی علیہ السلام نے بڑا عجیب جملہ کہا۔ اور آج ہم سے کوئی ہمارا پیارا جدا ہو تو ہماری زبان پر بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ آپ کہہ رہے تھے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم آج ہم تیری جدائی میں بڑے غمگین ہیں، آج ہماری آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں اور ہمارا دل بڑا غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہ نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہوگا، ہم اپنی زبان سے وہ کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اور وہ راضی والا کلمہ کون سا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ساری جانیں ان کا مالک اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جب تک زمین میں رکھے اور جب چاہے آسمانوں پر بلا لے۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم اللہ کی قدرت میں دخل دینے کی کوشش کریں کہ ابھی کیوں ہوا، پہلے بعد میں کیوں نہیں ہو گیا، ہمیں اس کی بالکل اجازت نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے قدرت کی طرف سے ایک کام ہو جائے اور بندہ بعد میں کہے کہ اگر یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، تو وہ گویا شیطان کا دروازہ کھول رہا ہے، وسوسوں کا دروازہ کھول رہا ہے۔ بس جو حالات اللہ کی طرف سے آئیں تقدیر کا حصہ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک جو ہے